नाज़रीन, कई महीनों के बाद तल अवीव के अंदर बहुत बड़ा वाकया रिपोर्ट हो रहा है। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के बाद ये ह्यूज मैसिव अटैक है जो तल अवीव के अंदर किया गया है। खबरें सामने आ रही हैं कि यह अपनी नौयत का सबसे मुख्तलिफ अटैक है, क्योंकि इस अटैक के अंदर मुख्तलिफ बसेस में तल अवीव के मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर जाकर बॉम्ब्स प्लांट किए गए हैं और वो एक्सप्लोड हुए हैं। पूरा तल अवीव इस वक्त पैनिक का शिकार है और नेतन्याहू के सांस फूले हुए हैं और एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो नेतन्याहू की जानिब से बुला ली गई है। पूरा इजराइल, तल अवीव खास तौर पर, लेकिन पूरा इजराइल इस वक्त शदीद खौफ का शिकार है कि अगर तल अवीव में ये हो सकता है तो फिर पूरे इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह पर हो सकता है। अब ये वो चीज़ है फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हुआ है, ये उसका रिएक्शन है जो इस वक्त इजराइल की तरफ आ रहा है। यानी फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हुआ है उसके रिएक्शन ये इस वक्त देखा जा रहा है। इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो मुकम्मल तौर पर चैलेंज हो चुकी है। इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो पहले से समझते हैं कि अब वो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, वो प्रोटेक्शन जो है वो खत्म हो चुकी है और वो एतमाद खत्म हो चुका है। वहां पर ये लिखा जा रहा है बाकायदा तौर पर कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली इजरायली इकॉनमी, मिडिल ईस्ट की किसी आर्मी का इतना बजट नहीं है जितना इजरायली आर्मी का है, और जितनी सपोर्ट, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, सारा कुछ उनके पास है। तो वहां पर अब ये बाकायदा तौर पर लिखा जा रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली इजरायली आर्मी, जिसको बनाया ही खास इस मकसद के तहत गया था कि इस कॉलोनी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, तो अब इस कॉलोनी को मजीद प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात वहां पर मजीद इस्टेब्लिश हो रही है। तो 100 साल के बाद जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस है वो अपना एक नया उरूज देख रही है और हम देख रहे हैं कि फलस्तीन का जो मुकदमा है वो एक आलमी मुकदमा इस वक्त बन चुका है। तो ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच इजराइल में हुआ है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसके इंपैक्ट्स क्या हैं और आगे मामला किस तरफ जा रहे हैं। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर मजीद अटैक्स करने का ऐलान कर दिया है, फौज वहां पर मजीद भेज दी गई है और रेजिस्टेंस ने यह कंफर्म किया है कि नेतन्याहू सेकंड फेज को जब वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बल्कि सेकंड फेज के बजाय वो गजा पर भी हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये रेजिस्टेंस ने, हमास ने अभी कंफर्म कर दिया है। तो ये तमाम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, तल अवीव में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो रेजिस्टेंस की जानिब से सर अंजाम दिया गया है और मिडल ईस्ट के सबसे सिक्योर कैपिटल, सबसे जो महफूज तरीन कैपिटल है वो तल अवीव है। और इसके अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करना, यानी एक तो होता ना कि रॉकेट्स आकर टकराए, तो वो जो उनका एयर डिफेंस था, जो कि सबसे मजबूत तरीन एयर डिफेंस है मिडल ईस्ट के अंदर किसी भी कैपिटल का, वो हिजबुल्लाह ने पेनिट्रेट किया, उसको एक्सपोज किया कि इनका जो एयर डिफेंस है वो भी पूरी तरह से पेनिट्रेट किया जा सकता है। और उसका फिर आप नतीजा देखिए, अमेरिका इजराइल से एयर डिफेंस खरीदता था, आयरन डोम वगैरह। अब अमेरिका ने, ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अपना आयरन डोम खुद बनाएंगे और इनको जो 4-5 बिलियन डॉलर जो है वो एड मिलती थी वो भी इस मद के अंदर बंद हो गई है। और फिर इनका जो एयर डिफेंस पूरी दुनिया में जो है वो फरोख्त होता था वो भी अब होना बंद हो गया, क्योंकि उसकी असलियत सामने आ गई है। इससे पहले आयरन डोम यूं टेस्ट नहीं हुआ था। तो सिक्योर तरीन कैपिटल और बाकी शहर, पहले उनकी जो एयर पेनिट्रेशन देखी गई और अब ग्राउंड पेनिट्रेशन जो है वो देखी जा रही है कि वहां जाकर बॉम्ब प्लांट्स करना मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर, ये बहुत ही गैर मामूली है। इसराइल की सारी पावर की रेजिस्टेंस ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मुख्तलिफ बसेस के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस में तल अवीव के मुख्तलिफ पार्ट्स और इन द सराउंडिंग ऑफ तल अवीव, वहां पर बॉम्ब्स प्लांट किए गए हैं और बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए हैं। यानी तल अवीव के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे हैं। बाकायदा तौर पर जहां पर बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे और ज्यादातर बसेस के अंदर किए गए थे वो जो है वो एक्सप्लोड हुई हैं और धमाके तल अवीव के मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर सुने गए हैं। ये हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के बाद ऐसा पहला मौका आया है कि तल अवीव यूं धमाकों के साथ जो है वो गूंज रहा है। तो पूरे का पूरा इजराइल और खास तौर पर तल अवीव इस वक्त शदीद तरीन पैनिक के अंदर है और तमाम बसेस, तल अवीव के अंदर चलने वाली तमाम की तमाम बसेस को रोक लिया गया है, तमाम की तमाम ट्रेन्स को रोक दिया गया है। एयरपोर्ट्स के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है। यानी एयरपोर्ट की तरफ जो गाड़ियां हैं, जो बसेस, ट्रांसपोर्ट सारा, वो सारी की सारी जो है उस वक्त बंद कर दी गई हैं और उनमें इंस्पेक्शन की जा रही है तमाम बसेस को। अब सोचिए, एक तल अवीव है, एक बड़ा शहर है, कैपिटल है, तो पूरे के पूरे शहर की बसेस रुक जाएं, पूरे के पूरे ट्रेन रुक जाएं, तो ये कैसा होगा। एयरपोर्ट्स के ऊपर ये सारा मामला हो जाए तो वो बसेस को छोड़कर, ट्रेन को छोड़कर इजरायली भाग रहे हैं
اور پھر ان بسز کی جو انسپیکشن ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے. یعنی پورے تل اویو میں ایک آپریشن شروع ہو چکا ہے کہ کہاں کہاں پر مزید بامز جو ہے وہ پلانٹ ہوئے ہیں, کیونکہ بہت ساری لوکیشنز ہیں نا جہاں پر ایکسپلوژن ہوئے ہیں, ایک آدھ لوکیشن نہیں ہے. تو پورا تل اویو اس وقت وہ چھان رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر مزید جو ڈیوائسز ہیں, ایکسپلوسیو ڈیوائسز, وہ لگائی گئی ہیں. گویا بات یہ ہے کہ ریزسٹنس نے جو اپنا کام ہے وہ کر دکھایا ہے, اور جو امپیکٹ انہوں نے کریٹ کرنا تھا وہ کر دکھایا. اس وقت انویسٹیگیشن ساتھ یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اصل جو پلان ہے وہ کیا تھا, یعنی ریزسٹنس کا کیا اصل پلان یہی تھا جو ہو گیا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کچھ پلان تھا. تمام جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر ٹائم بامز لگے ہوئے تھے, یعنی یہ کس نوعیت کی تھی, ان کے اوپر ایک ٹائم سیٹ تھا اور وہ ٹائم چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تمام ٹائم بام والی ڈیوائسز تھی, اور اس لیول کا آپریشن کے اتنی بڑی سیکیورٹی لیئرز کے باوجود اندر پینیٹریشن کرنا, اور پھر ایک لوکیشن نہیں کئی ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر جا کر یہ بامز نصب کرنا, اور پھر بڑی آپ کہہ لیں کہ سیکیورلی وہاں سے وڈرا بھی کر جانا, کیونکہ ایک بھی ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا ہے کہ جس نے یہ پلانٹ کیے ہوں. آپ اندازہ کریں کہ پلانٹ کر دیے مختلف لوکیشنز کے اوپر اور پھر سیکیورلی وہاں سے وڈرا بھی کر گئے. تو یہ اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں, ایک بندہ تھا, پورا گروپ تھا, کیسے ہوا, ان کو ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے. یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے. انبلیویبل لیول کے پر ریزسٹنس جو ہے اندر اسرائیل کے پینیٹریٹ ہوئی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تل اویو کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویسٹ بینک کا علاقہ لگتا ہے یا غزہ کا علاقہ لگتا ہے, تل اویو تو بالکل دونوں سے بہت دور ہے, تو وہاں تک پہنچنا یہ انبلیویبل ہے. تو انویسٹیگیشن یہ ہو رہی ہے کہ اصل پرپس کیا تھا, کیا یہی تھا جو یہ ہوا ہے, کیونکہ بہت ساری ڈیوائسز اب مختلف بسز سے برآمد بھی تو کی گئی ہیں, کیونکہ تمام بسز روک لی گئی ہیں جگہ جگہ پر دھماکے سننے کے بعد. تو مختلف بسز جو ایکسپلوڈ ہوئی ہیں, تو اب جہاں سے انسپیکشن ہو رہی ہے تو بہت ساری بسز سے بتایا جا رہا ہے کہ آئی ای ڈیز برآمد ہو گئی ہیں, یعنی ابھی تک وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوئی تھی. تو وہاں پر انویسٹیگیشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا صرف یہی پلان تھا کہ کچھ کے اندر ایکسپلوژن کرنے تھے, یا اس کے علاوہ کچھ اور پلان تھا, اور ایکچولی جہاں پر ہوئے ہیں کیا ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر کرنے تھے, کیونکہ بہت ساری بسز جو ہیں وہ ان سٹینڈز کے اوپر بھی کھڑی ہوئی تھی, کیا وہیں پر کرنے تھے یا کسی پبلک کا اور سپیس کے اوپر جا کر کرنا تھا. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس وقت جاری ہے, لیکن اسرائیل کے پاس فی الحال اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جو بھی یہ تھا, ریزسٹنس اپنا ایک ہیوج امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اور وہ امپیکٹ کیا ہے, ون لائنر کیا ہے, اسرائیلیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر فلسطینی چین سکون سے نہیں رہ سکتے, اگر ان کے لیے کوئی سیکیورٹی امان نہیں ہے, تو اسرائیلی بھی چین سکون سے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے نا, اگر فلسطینیوں کو ان کے ساتھ یہی ہوگا تو پھر فلسطینی بھی ریئیکشن دکھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ادھر تباہی مچتی رہے گی اور اسرائیلی چپ کر کے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ یہاں پر انجوائے کرتے رہیں گے, ایسا نہیں ہونے والا ہے. اگر فلسطینیوں کے لیے کوئی امن نہیں ہے تو ان کے لیے بھی کوئی امن نہیں ہے, چاہے یہ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر دیں, چاہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے آئیں, چاہے یہ دنیا کے جدید ترین جو ریسورسز ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, جو اکوپمنٹس ہیں, سارا کچھ لے آئیں, لاکھوں کی فوج تیار کر لیں, جو مرضی کر لیں, ان کے لیے یہاں پر پھر امان نہیں ہے اگر فلسطینیوں کے لیے امان نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیز جو ہے وہ ریزسٹنس نے اس آپریشن کے ساتھ ثابت کر دی ہے. کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس میں مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. ایکسپلوژنز ہرڈ, دھماکے سنے گئے ہیں. آئی ای ڈیز فاؤنڈ آن بسز, بہت ساری بسز کے اوپر explosive devices مل بھی گئی ہیں in several areas in Tel Aviv, and explosive devices were discovered in multiple buses in Tel Aviv and surrounding areas. نہ صرف تل اویو بلکہ سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر ملٹیپل جگہوں سے, ملٹیپل بسز سے جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں وہ نکال لی گئی ہیں. اچھا جی, ایکسپلوسیو ڈیوائسز was found in a bus in Holon, south of Tel Aviv, and 2 undetonated bombs were discovered at 2 separate locations. اب وہ بتا رہے ہیں, تفصیلات بتا رہے ہیں کہ کہیں بسز سے اور بسز سے ہٹ کر ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر بھی undetonated جو بامز ہیں وہ بھی ملے ہیں. Launched an extensive security operation after multiple explosive devices were discovered in buses across different locations, sparking panic in Tel Aviv. اب یہ پورے تل اویو کے اندر آرمی ڈپلائی کر دی گئی ہے, گلی گلی, سڑک سڑک, کونا کونا اس وقت وہ آپریشن کیا جا رہا ہے, ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کہیں کسی اور جگہ پر بامز تو نہیں ہے, کیا سارے بامز نکال لیے گئے ہیں, کیا پیچھے کوئی بامز بچے ہیں, اور کس نے یہ کیا ہے, اور کرنے والے کہاں گئے, کیا وہ تل اویو کے اندر ہی موجود ہیں. 3 buses have exploded and there is a state of panic
in Tel Aviv, all buses were halted for inspection. تل اویو کی تمام کے تمام بسز جو ہیں ان کو روک لیا گیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے. اینڈ دا اٹیکس ور پارٹ آف اے براڈر آپریشن. ابتدائی رپورٹس کے مطابق ایک بہت بڑا آپریشن اس کے تحت یہ اٹیکس ہوئے ہیں. سیٹ ٹو ایکسپلوڈ ان گش دن ریجن. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تل اویو کا بالکل سینٹرل ایریا ہے, گش دن کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے, وہاں پر بھی کچھ ڈیوائسز نے جا کر ایکسپلوڈ ہونا تھا. along with 5 suicide bombers. ایک طرف یہ بمز رکھے گئے ہیں اور ساتھ 5 سوسائڈ بمبرز بھی تیار ہیں جنہوں نے جا کر اٹیک کرنا تھا. پلاننگ اٹیکس آن دا لائٹ ریل سسٹم. اچھا آگے دیکھیے. all trains are halted and the Israeli military radio also instructed all bus drivers in the area to stop their vehicles, open the doors and conduct security checks. تمام بسز کے ڈرائیور کو کہا گیا کہ وہ اپنی بسز کو روک دیں, جو بھی سوار ہیں ان کو نکال دیں, اور جب تک جو یونٹس ہیں وہ نہیں پہنچتے اپنی طرف سے چیک کریں, بسز کو انسپیکشن کریں کہ کہیں پر کوئی مشکوک بیگ, کہیں پر کوئی ایسی ڈیوائس ان کو تو نہیں مل رہی جب تک یونٹس پہنچ نہیں جاتے. تو یہ اکراس دی تل اویو یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اور پھر باقی شہروں کے اندر بھی سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے. اگر تل اویو میں یہ ہو سکتا ہے تو باقی جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے. ٹائٹننگ دا سیکیورٹی میئرز ایٹ بین گورین ایئرپورٹ اینڈ انسپیکشن آف دا بسز اینڈ پیسنجرز ہیڈنگ ٹو دا ایئرپورٹ. جو بین گورین ایئرپورٹ ہے, سب سے بڑا ان کا ایئرپورٹ ہے, وہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. تمام بسز کو روک لیا گیا ہے, تمام گاڑیوں کو روک لیا گیا ہے, اور اب ان کو مختلف انداز کے اندر چیک کیا جا رہا ہے. پہلے جو ایک معمول کی چیکنگ تھی وہ نہیں, اب تمام کو روک کر, خاص کر بسز کو روک کر الگ سے جو انسپیکشن ہے وہ کی جا رہی ہے. تمام کی تمام جو ٹریفک تل اویو بین گورین ایئرپورٹ کی طرف جا رہی. There were similar bombs on all buses and they had timers. رپورٹ کے مطابق تمام بسز کے اوپر ایک ہی طرح کے بامز ملے ہیں, یعنی یہ اس لیول کا منظم آپریشن کیا گیا ہے. ایک طرح کے بامز اور تمام کے اوپر جو ہے وہ ٹائمرز لگے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ہی نتنیاہو نے ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ بلا لی ہے. نتنیاہو از سیٹ ٹو ہولڈ ایمرجنسی سیکیورٹی کنسلٹیشن ود ان اور بائی اے ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ ٹمارو, انٹینسیفائڈ سیکیورٹی پیٹرولز ان ہولون. ایک تو ابھی 1 گھنٹے کے اندر میٹنگ بلا لی گئی ہے, اور اس کے بعد کل کے روز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ لیول کی ایک میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور سیکیورٹی پیٹرول جو ہے وہ انٹینسیفائی کر دیے گئے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس ابھی ان سوالوں کے کوئی جوابات نہیں ہے کہ دیکھیں 5 جو بامبرز ہیں وہ تو نہیں ملے ہیں, یعنی مختلف بسز سے ایکسپلوسیو ڈیوائسز تو مل گئی ہیں, لیکن وہ 5 بامبرز کہاں پر ہیں, سوسائڈ بامبرز وہ کہاں پر ہیں, وہ تو اسرائیل کو نہیں ملے ہیں. تو وہ اس کا مطلب تل اویو کے اندر ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی سوالات ہیں کہ ایکچوئل آپریشن کیا تھا. کیا پہلے یہی صرف اتنا ہی ریزیسن نے کرنا تھا, اس کے بعد وہ کچھ اور پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی وقت کوئی اور واقعہ پیش آ سکتا ہے. اس طرح کا پینک, اس طرح کا جو صورتحال وہاں پر ہے, پوری طرح سے جو اسرائیل کی سیکیورٹی ہے وہ یہاں پر چیلنج ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ ریزیسن نے اس سے بہت کچھ گین کر لیا, اور وہ کس طرح سے. اب میں آپ کو سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. جب 80s کے اندر اسرائیل امریکہ اور فرانس کی مدد سے لیبنن کے اوپر قبضہ کر چکا تھا, باقاعدہ طور پر قبضہ کر چکا تھا, پورا صدرن لیبنن اسرائیل کے قبضے میں آ چکا تھا. اس کے بعد حزب اللہ کا جنم ہوتا ہے, اور حزب اللہ کیا کرتی ہے کہ وہ اسی طرح کے اٹیک شروع کر دیتی ہے. کبھی ایکسپلوسیو سے بھرا ہوا کوئی ٹرک, کوئی گاڑی ان کے کیمپس کے اندر جا کر, ان کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر جا کر, ان کی مختلف کنسنٹریشنز کے اندر جا کر جو ہے وہ ٹکرا دیا جاتا ہے, ان کی چیک پوائنٹس کے اوپر جا کر ٹکرا دیا جاتا ہے. تو یہ لڑائی جو ہے وہ کئی سال تک چلتی رہتی ہے, اور ابتدائی سالوں میں تو اسرائیل کو پتہ بھی نہیں تھا, امریکہ فرانس ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کر کون رہا ہے. بعد میں حزب اللہ نے کئی سالوں کے بعد جا کر اناؤنس کیا کہ ہم حزب اللہ ہیں اور ہم ایک منظم تنظیم کے تحت کام کر رہے ہیں, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو یہاں سے نکالنا. کئی سال تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو حزب اللہ نے اسرائیل کو لیبنن سے نکالا وداؤٹ اے ہیڈ آن کنفرنٹیشن. کہ ایسا نہیں تھا کہ ادھر حزب اللہ کے فائٹر تھے, ادھر اسرائیلی آرمی تھی, ان کی بیٹل ہوئی اور وہ اسرائیل ہار گیا. ایسا نہیں ہوا, کوئی آمنے سامنے لڑائی ہوئی نہیں, صرف ایسے اٹیکس کر کے انہوں نے نکالا. اور یہ بڑا عجیب و غریب اور مختلف حکمت عملی تھی جو کہ بہت کامیاب ہوئی. وجہ کیا ہے کہ جب آپ کی سیکیورٹی نہیں رہتی, جب آپ کی کیجویلٹیز نہیں رک پاتی, تو پھر آپ وہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں کہ امریکہ اور فرانس کو اپنی فورسز جو ہے وہ لیبنن سے نکالنا پڑی, حالانکہ یہ سب کچھ ان کے کنٹرول کے اندر تھا, اور کوئی ایسی بڑی آرمی بھی وہاں پر پیدا نہیں. کیا ہوا کہ صرف ان کی کیجویلٹیز ہونا شروع ہو گئی, وہ اپنی وہاں کی جو پریزنس ہے اس کو جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دے سکے, کہ اگر وہ وہاں پر بیٹھے ہیں, موجود ہیں, ان کی پریزنس ہے,
تو ان کی کیجویلٹیز نہیں ہو رہی، اس بات کو وہ نہیں روک سکے۔ تو یہ اصل بات ہوتی ہے جب آپ کسی کالونی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو حملے ہیں وہ بہت امپیکٹ فل ہوتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں پر پروٹیکٹڈ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اسرائیلی سیٹلرز جو آلریڈی یہاں سے فرار ہو رہے ہیں، اور اس لیے فرار ہو رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو شیلڈ ان کے گرد بنائی گئی تھی، جو آئرن شیلڈ جس کو وہ کہتے ہیں، وہ اب مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی ہے۔ یعنی ایک کالونی بنائی گئی، اس کے اندر سیٹلرز لائے گئے، اب سیٹلرز کی سیکیورٹی سب سے بڑی چیز ہے نا بھئی، اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو باہر سے سیٹلرز کیوں آئیں گے؟ کسی میدان جنگ میں تو جا کر کوئی آباد نہیں ہوتا، ہر کوئی وہیں پر آباد ہوگا جہاں پر اس کو سیکیورٹی مہیا ہوگی۔ تو اس لیے اسرائیلی سیٹلرز کی سیکیورٹی سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے ان کی بڑی ٹاپ پریارٹی ہے۔ ایک عام ریاست کے لیے بھی اس کے سٹیزنز کی جو سیکیورٹی ہے وہ ٹاپ پریارٹی ہوتی ہے، لیکن اسرائیل کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ عام ریاست تو عام ریاست ہوتی ہے، اس کے رہنے والے لوگ اسی مٹی کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو باہر سے آ کر لا کر کسی کو بسانا ہے، کوئی یورپ میں رہ رہا ہے، کوئی باقی دنیا میں رہ رہا ہے، اس کو لا کے یہاں پر بسانا ہے۔ اگر یہ میدان جنگ ہوگا، اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا، یعنی مکمل سیکیورٹی کے ساتھ، فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ، تو وہاں پر کوئی کیوں آنا چاہے گا؟ تو اس لیے یہ جو حملے ہیں نا، اب نتنیاہو کے سانس کیوں پھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ آلریڈی جو ان کی شیلڈ ڈیمیج ہے اس کو اس نے اور اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ایسا ایک ایک واقعہ اس ڈیمیج شیلڈ کو اور جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے، اور اسرائیل کے اتحادیوں پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ اس کے اتحادی یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال گزر چکے ہیں، اسرائیل کو کیا نہیں ہے جو ہم نے نہ دیا ہو، کیا ایسی چیز ہے؟ ٹریلینز آف ڈالر سے لے کر اپنے جدید ترین وسائل، اپنے جدید ترین اکوپمنٹ جو صرف انہوں نے اسرائیل کو دیے ہوئے، یعنی امریکہ کی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس نے دنیا میں کہیں نہیں دی، صرف اسرائیل کو دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح برطانیہ ہے، اس طرح فرانس ہے، اسی طرح جرمنی ہے، اپنے یعنی بہترین وسائل جو دنیا میں انہوں نے کسی کو نہیں دیے، بہترین اکوپمنٹس، وہ انہوں نے اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں، اور ایک مکمل ڈپلومیٹک شیلڈ، یعنی اسرائیل کی سیکیورٹی کو، اسرائیل کے سیٹلرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں کیا۔ لیکن اب 100 سال گزر چکا ہے کہ نئی دنیا ایمرج کر رہی ہے، اگر 100 سال کے بعد بھی اسرائیل اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا تو اب آگے کیسے ہم پروٹیکٹ کریں گے اس کو مزید؟ کیونکہ ہر ایک کی اپنی حالت بھی پتلی ہوئی جاتی ہے، اور پھر جیسے دنیا ایمرج کر رہی ہے، نئی دنیا شیپ کے اندر آ رہی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو وارفیئر سسٹم بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں ان تنظیموں نے مہنگے ترین جو اکوپمنٹس ہیں ان کو کیسے شکست دی ہے۔ جو ہوتیز کے میزائل ہیں، انہوں نے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر، جو نیوی کا سب سے بڑا اکوپمنٹ ہے، اس کو کیسے شکست دی ہے۔ 4 ایئر کرافٹ آئے، چاروں کے چاروں کو نکلنا پڑا، اور ہوتیز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو جیسے وارفیئر سسٹم بدل رہا ہے، تو آج وہ 100 سال پہلے والی، 50 سال پہلے والی دنیا نہیں ہے، تو آگے یہ سیکیورٹی مینٹین رکھنا اور زیادہ مشکل ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اب اتحادیوں پر بھی پریشر ہے کہ اگر اسرائیل کو ہم نے پروٹیکٹڈ رکھنا ہے تو اب فلسطینیوں کو امن ہمیں دینا ہوگا، فلسطینیوں کو ایک ایسے رائٹس دینے ہوں گے، ایک ایسی ریاست دینی ہوگی کہ وہ امن کے ساتھ وہاں پر رہ سکے۔ جو دبانا تھا، جینوسائیڈ کرنی تھی، ظلم کرنا تھا، یہ طریقہ بنایا گیا نا 100 سال تک، وہ فیل ہو چکا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ تو ان حملوں کے اتنے وائڈر رینج کے اندر امپیکٹ ہے، کیونکہ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل آج آباد ہوا ہے اور آج اس کے اوپر حملے شروع ہو گئے، نہیں، 100 سال ہو چکے ہیں، اور یورپ کی حالت اس وقت کیا ہے آپ کے سامنے ہے، تو وہ مزید اس کو کتنا افورڈ کریں گے۔ اچھا، پھر نتنیاہو جو ہے اس کی ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور اب اس نے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر اگریشن بڑھا دیا ہے، اور اس کا اور الٹا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ آپریشن ویسٹ بینک ہی سے ہوئے ہیں، تو جو اگریشن وہاں پر اور بڑھے گا، آپریشن اور ویسٹ بینک سے تل اویو اور باقی شہروں میں اس کا اضافہ ہوگا۔ نتنیاہو انسٹرکٹ دا آرمی ٹو کیری آؤٹ انٹینسو آپریشن ان دا ویسٹ بینک. Intensive operations. The army decided to deploy 3 new battalions to reinforce the forces in the West Bank. پہلے ہی ہزاروں کی تعداد میں فوج وہاں پر موجود ہے، ایک آلریڈی آکوپائڈ ایریا ہے، اب 3 نئی بٹالین جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر اس وقت بھیج دی گئی ہیں۔ اور سموترج کا ذرا بیان دیکھیے، our response must be an immediate return to fighting and systematically crushing terrorism until it is eliminated in Gaza and West Bank. ہمیں فی الفور جو ہے وہ ریٹرن ٹو فائٹنگ ہو جانا چاہیے، غزہ پر دوبارہ حملہ کر دینا چاہیے، اور غزہ اور ویسٹ بینک کو مکمل طور پر کرش کر دینا چاہیے۔ یہ سموترج کا بیان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پر تو یہ تول رہے ہیں، ان کو ایک لمحہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی نہ گزرے یہ غزہ کے اوپر دوبارہ حملہ کر دیں، وہ غزہ جس کے اوپر جینوسائیڈ ہوئی ہے، جو ملبے کا ڈھیر ہے، اور خود ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ غزہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کے اوپر دوبارہ حملے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی
ہم پہلے جو بات کر رہے ہیں کہ ایسی باطل طاقتوں کا شاید ہی دنیا کو سامنا ہوا ہو، جب کوئی اتنا بڑا ظلم کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، تو وہ احساس ندامت کے اندر چلی جاتی ہے وہ پوری قوم، اور پوری دنیا لان تان اور تھو تھو کرتی ہے۔ اور ان شیطانی طاقتوں کو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اور حملہ فوری کر دینا چاہیے۔ اچھا، جو سیکرٹری روبیو ہے امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ، اس کا بیان آیا ہے، حماس از اے پیور ایول، حماس سب سے بڑی ایول ہے، اینڈ مسٹ بی ایلیمینیٹڈ، اور اس کو مکمل طور پر ختم کر دو، اینڈ آل پرزنرز مسٹ بی ریٹرن ہوم ناؤ، اور ابھی کے ابھی جو سارے پرزنرز اسرائیلی ہیں وہ ریلیز کیے جائیں فلاں، اور حماس کو ایلیمینیٹ کر دو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ باتیں جس کا امن کے ساتھ کوئی لینا دینا، بھائی اب ادھے نا حماس کو ایلیمینیٹ کر دو، تو 16 مہینے کیا کیا اسرائیل نے؟ نہیں ایلیمینیٹ کر سکے حماس کو، یہ اب ریالٹی ہے، اب بیانات کے اوپر بیانات دے رہے ہیں۔ تو اسرائیلی آرمی حماس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکی ہے، اسرائیل یہی کرنے کے لیے غزہ میں گیا ہوا تھا، تو اب دوبارہ اسرائیلی آرمی آ کر کیا کر لے گی؟ تو یہ فی الحال ان کی بے بسی کی انتہا ہے کہ حماس ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت ہی ان کے قیدی رہا ہو رہے ہیں، ملٹری پریشر کے ذریعے نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی ریزسٹنس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور ہم جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جنگ چھیڑنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے حماس کی جانب سے کہ سیکنڈ فیز کو روکا جا رہا ہے۔ حماس ایکیوزز نتنیاہو آف سٹالنگ سیکنڈ فیز آف دا سیز فائر ایگریمنٹ۔ سٹالنگ ہوتا ہے کہ رکاوٹ پیدا کرنا، تو وہ سیکنڈ فیز کی طرف جو ہے وہ نتنیاہو نہیں جا رہا ہے، تو یہ حماس نے کنفرم کیا۔ اب بات ناظرین صرف یہ ہے کہ نتنیاہو، سموترچ اور یہ سارے تو چاہتے ہیں کہ جنگ چھڑے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اس چیز کے لیے تیار ہے؟ کیا امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہے جب پچھلے 15 مہینوں میں اس کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور اس وقت یوکرین میں امریکہ کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے؟ اس وقت کیا وہ یہاں پر جنگ چھیڑیں گے؟ دوسری طرف امریکہ کو جو اندرونی چیلنجز ہیں اور جس طرح سے چائنا رائز کر رہا ہے، کیا امریکہ کے لیے یہ سوٹیبل ہوگا؟ کیا یہ لاجیکل فیصلہ ہوگا؟ کیا یہ صحیح پالیسی ہوگی امریکہ کے لیے اس سارے سینیریو میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑنا؟ تو یہ سوال ہے جہاں پر نتنیاہو کے عزائم ہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یورپ تو گیا نا کھڈے میں، وہ تو جنگ چھیڑنے کے قابل نہیں ہے۔ کیا امریکہ، وہ بھی اگر لاجیکلی دیکھا جائے اور ریالٹی بنیادوں کے اوپر دیکھا جائے تو امریکہ بھی جنگ چھیڑنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس جنگ کو چھیڑتا ہے اسرائیل کے چکر کے اندر، تو پھر یہ واضح ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی مسٹیک ثابت ہوگی۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔